जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लासरो, आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूं। आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वाकई जिसने एक भूचाल एक पैदा किया और जिसके बारे में बहुत सारी खबरें आ रही थी, पिछले कई दिनों से चल रही थी कि सदर आरिफ अलवी साहब जो इलेक्शन की डेट देने के लिए तुले बैठे और किसी वक्त वो डेट जो है जो आ जाएगी। आज उन्होंने वो जो कहते हैं बम फोड़ना था वो आज उन्होंने उन्होंने वो सारी आज जो लोगों की एंग्जाइटी थी या लोग जो तवक्को रख के बैठे थे आज उन्होंने पूरी कर दी। हालांकि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद आरिफ अलवी साहब जो हैं जो उनकी मुलाकात हुई थी उनसे उनसे आर्मी चीफ साहब से हुई थी और DGISI साहब से हुई थी और शायद एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो उसके बाद वो इस तरह का कोई एडवेंचर जो मतलब हुकूमत समझती होगी एडवेंचर जो वो नहीं करेंगे, आराम से अगले 6 महीने सदर रहेंगे, जो उनको पक्ष प्रिविलेज सैलरी तनख्वाह मिल रही है उसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे और या दोनों साइड्स को खुश करने की कोशिश करेंगे, विकेट के दोनों साइड्स पे वो खेलने की कोशिश करेंगे। और ये काम जो मेरा ख्याल है, यू में डिसएग्री विद मी, वो जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला काम है वो अगस्त के महीने से शुरू किया हुआ था उन्होंने कि वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश कर रहे थे, इमरान खान साहब को भी खुश कर रहे थे, वो PTI के फॉलोअर्स को भी खुश कर रहे थे, वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ भी चल रहे थे, वो निगरानों के साथ भी चल रहे थे। सो एक ही पेड़ में, हमारे सराइकी ज़बान में कहते हैं, एक ही पेड़ में वो उसमें बहुत सारी झुमरे वगैरह जो है ना, मार पेड़ कहते हैं, मैदान को कहते हैं जहाँ पे झुमर मारी जाती है ढोल पे। तो हर साइड पे हर पार्टी के साथ देते पुतरे थे। अब जहाँ पे दूल्हा वाले हों या दुल्हन वाले, जहाँ पे आपको दिल करते झुमर मार लें, झुमर का शौक जो पूरा कर रहे हैं। सो वो 3-4 इस वक्त पार्टी जो है ना वो भुगता रहे थे ये अगस्त के महीने से। वो भी मैं 2-4 आपको बताऊंगा कि मैं ये बात किस बुनियाद पे कह रहा हूँ। लेकिन आज उन्होंने जो एक उसको स्पैनर कहें या उसको उनको बाउंसर कहें अपने तक उन्होंने मारा है, जिससे PTI वाले जो हैं बड़े खुश हैं कि जनाब देखें हमारे सदर साहब जो हैं तमाम तर दबाव और प्रेशर के बावजूद कि उनसे DGISI मिले, उनसे आर्मी चीफ मिले, वो दबाव को उन्होंने शायद नहीं लिया। सो ही इज़ ए ग्लैडिएटर, ही इज़ ए ब्रेव हार्ट और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। और इससे इमरान खान साहब का वो जो चॉइस था जो उन्होंने बनाया था उनको सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का, वो ठीक निकला है। वो आखिरी दम तक, आखिरी महीने तक वो लड़ रहे हैं उनकी। हालांकि प्रेसिडेंसी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी, मियाद जो 8 मेरा ये थी सितंबर थी शायद, और वो जो है गिव अप करने को तैयार नहीं है। ये तो एक साइड। इस पर बात करते हैं कि क्या 6 नवंबर वाला वाकई उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया है या ये सिर्फ PTI के नैरेटिव को स्ट्रांग करेगा और उस पर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ख़ुद को अपने PTI और इमरान खान साहब की आंखों में अपने आप को सुरखरू कर सकेंगे। जी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो भी मेरी ओब्लिगेशन थी वो मैंने पूरी की या पूरी करने की कोशिश की, जो मेरे बस में था वो मैं कर सकता था वो मैंने किया। अब नहीं किया गया, इदारे नहीं मानने को तैयार, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हो रही हैं या मैं बेबस हूँ, वो एक अलहदा कहानी है, उस पर भी आते हैं। मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ में जो मैं समझता हूँ ये तो चीज़ें दो बर्ड्स है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी उन्होंने लिख के भेज दिया, उन्होंने PTI को भी वो कर दिया और साथ में इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज चला गया। एक और काम किया उन्होंने अलवी साहब ने, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली अगर मुझसे पूछें ना, उन्होंने ये उन्होंने आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को ये इम्तिहान में डाला है, ना उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब को डाला है, ना हुकूमत को डाला है। मेरा ये ख्याल है कि अलवी साहब ने जिनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था, सदारती रेफरेंस भेजा था इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब ने उन्हें कहा था कि इनके खिलाफ जज साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजें, तो वो थे जस्टिस ये काजी फैज़ ईसा साहब थे, जिन्होंने यहाँ पे एक बड़ी इंतहाई बोल्ड और ब्रेव मत से वेरी मतलब एक अनयूजुअल उन्होंने एक आगे जजमेंट दी थी जब लबैक का यहाँ पे वो धरना हुआ था फैज़ाबाद में। तो उनका जो मोस्टली टारगेट था उसमें अपनी जो उन्होंने उसमें फ़ैसले में लिखा था वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी। ISI पे उन्होंने बातें की थी या उन्होंने हमारी एजेंसीज़ पे बातें की थी या दीगर सिविलियन इदारे या इंटेलिजेंस के इदारे थे, उनको उन्होंने टारगेट किया था कि हमारी पॉलिसीज़ जो है किस तरह की होनी चाहिए। क्या हमें अगर अपीजमेंट की पॉलिसी करनी चाहिए कि जो लोग आते हैं फसाद दंगा करते हैं हम उनको जाएँ और पैसे बाँटें और उनको साथ, जैसे आपको याद होगा वहाँ पे उस वक्त ये पैसे बांटे गए थे, वहाँ पे लब्बैक के धरने वालों में किराया दिया गया था उनको घर जाने के लिए, जिससे बहुत सारी तनकीद हुई थी कि क्या अगर बलोच या पख्तून अगर इस तरह के धरने करें यहाँ पे इस्लामाबाद में आके वायलेंस करें, तशद्दुद करें, पुलिस को मारें, तो उनको भी इसी तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको भी 100-100, 200, 1000-1000 रुपये किराया का दिया जाएगा या उनके साथ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होगा। सो उस पर बड़ी तनकीद आई थी जिसमें बड़ी बोल्ड, जैसे मैंने कहा बड़ी सख्त उन्होंने जजमेंट उन्होंने लिखी थी, जिसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब को अप्रोच किया था कि जनाब आप इनके खिलाफ रेफरेंस भेजें और इनको वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से फारिग कराया जाए। और खान साहब ने भी अप्रूव किया था, उनके कैबिनेट ने अप्रूव करने के बाद रेफरेंस जो है उन्हें सदर पाकिस्तान को भेजा था, जो फिर उन सदर पाकिस्तान ने भी रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट को भेजा था, जिस पर प्रोसीडिंग हुई आपको पता है बहुत सारी, लेकिन उनमें से क्लियरली जो बहुत सारे और भी इल्ज़ाम लगे थे उन पर उससे निकल गए थे। सो अब बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। अब एक दफ़ा मेरा ये ख्याल है
انہوں نے جو ٹرائل پہ ڈالا ہے ایک وہ انہوں نے ان کو ڈالا ہے، یہ جو نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں کچھ دنوں میں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب، کہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چیز جو نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے عدالتی یا قانونی نقطہ جو ہے نا اس پہ، کہ اس پہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے۔ میں اپنی طرف سے 6 نومبر ڈیٹ دے رہا ہوں، باقی ادارے جو ہیں وہ کنسلٹ کر لیں، اور عدالتی اور دیگر معاملات ہیں وہ بھی دیکھ لیا جائے ان کو۔ اب ہوگا کیا کہ میری رائے ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں، آپ بھی سارے ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں، اب ان ایشوز کو سمجھتے ہیں، کہ یہ وہاں پہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے وہی لکھ دینا ہے، ان جواب لکھ دیں گے لیٹر کا کہ جناب کہ آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ آئین کے تحت ہم نے ڈیمارکیشن یا یہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ آرڈر کی ہوئی ہیں، جن کا پروسیس پورا ہوگا 14 یا 16 دسمبر تک، اس کے بعد پھر 60 دنوں میں ہم الیکشن کی ڈیٹ دیں گے۔ سو لہٰذا ابھی آپ کے کہنے پہ 6 نومبر کو الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ قانون کے تحت، آئین کے تحت یہ ہر الیکشن سے پہلے آپ کی حلقہ بندیاں ہونا ضروری ہیں۔ سو وہ تو اس کا ایکسکیوز لیں گے، ان کے پاس اپنا آئین ہے، اپنا قانون ہے، الیکشن کمشنر صاحب کے پاس اور عارف علوی صاحب کے پاس اپنا قانون اور آئین ہے، لہٰذا وہ کہیں کہ جناب الیکشن ابھی ہم نہیں کرا سکتے۔ تو مزے کی چیز یہ ہے، مطلب اس سے پہلے کہ میں ان پہ ہوں کہ کیسے انہوں نے قاضی یہ فیض عیسیٰ صاحب کو ایک دفعہ پھر مشکل میں ڈالا ہے انہوں نے، عارف علوی صاحب نے، بلکہ ان کے پہلے دن کی میرا خیال ہے جو انہوں نے وہ جس دن حلف اٹھائیں گے اور وہ اپنے اس پہ جاب پہ جائیں گے، تو ان کے پہلے ذہن میں یہی کچھ ہوگا کہ یہ پٹیشن میرے پاس آنے والی ہے کہ الیکشن جو ہے 6 نومبر کو ہوں گے، الیکشن کمشنر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا صدر پاکستان ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا الیکشن فروری میں ہوں گے جیسے نواز لیگ کہہ رہی ہے جی کہ وہ فروری میں ہوں گے جا کے۔ سو ان کے لیے بڑا بگ ٹیسٹ ہیز آن ٹرائل۔ یہ تو ایک سائڈ پہ، لیکن ایک اور سائڈ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ صدر صاحب کا لیٹر پڑھیں تو ان کے پاس بھی آئین اور قوانین کی ان کے پاس لمبی ایک لسٹ ہے، فہرست ہے کہ آئین کا فلاں 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 کے تحت جی میں نے اناؤنس کرنی ہے، اور وہ لگتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں صدر صاحب، انہیں کی پاورز ہیں۔ جب الیکشن کمشنر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں وہ بھی آئین کا لکھتے ہیں 1 2 3 4، اس آئین کے تحت جناب الیکشن فوری طور پر نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ایک اس عجیب سی موقع نہیں لگتی آپ کہ ایک آئین ہے، ایک کتاب ہے، 2 عہدے ہیں، دونوں کے پاس پاورز ہیں، ایک کہتا ہے میری پاورز ہے میں نے الیکشن کرانا ہے، دوسرا کہتا ہے میری پاورز ہے میں الیکشن کرانا ہے۔ میں ان سے گرو گھنٹال جو تھے ہمارے یہ کنسٹیٹیوشنز کے بڑے بڑے لوگ تھے، میں مطلب یہ بات کہہ سکتا گرو تھے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جب یہ آئین قانون بنا رہے تھے اب 2 اداروں کو کیسے پاور دے رہے تھے کہ صدر پاکستان کے پاس بھی پاورز ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی ہیں، وہ بھی آئین کی شکیں آپ کو ریفرنس دے دیتے ہیں، الیکشن کمشنر صاحب بھی اپنے آئین ایک نکال کے وہ آپ کو 10 وہ نکال کے دے دیتے ہیں، اور مزے کی چیز اوور لیپنگ کر رہے ہیں، پاورز اوور لیپنگ ہو رہی ہے نا، جسے لڑائی جھگڑا آپ مطلب پوری دنیا میں مذاق بن گیا ہے۔ اور مزے کی چیز یہ ہے جب ان سے بات کی جائے نا یہ ایک آئین کو کوٹ نہیں کرتے، مطلب کوئی شک ہے 70 ہے سپوزلی جس کے تحت الیکشن کی پاور جو ہے نا فلاں کے پاس ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں یہ صرف 70 کو نہ دیکھیں کہ الیکشن، وہ دیکھیں کہ اینڈ ریڈز ود، وہ پھر 6 چھوٹی اور وہ ساتھ دے دیتے ہیں کہ یہ بھی پڑھیں اور ساتھ میں آئین میں فلاں فلاں جگہ پہ یا الیکشن ایکٹ میں یا فلاں پاورز میں یہ بھی کلاسز ہیں وہ بھی پڑھیں۔ ان تمام 8-10 کو پڑھنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاور صدر کے پاس ہیں یا الیکشن کمشنر کے پاس ہیں۔ آپ واضح کیوں نہیں لکھ سکتے تھے کہ آپ مطلب اس کو ریڈ ود یا ریڈ ود مطلب 10، مطلب مجھے کبھی ان کی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آپ سیدھا ایک آئین میں بات آپ نے لکھی ہے، ساتھ میں 10 آپ نے اس کی نیچے اور کلاسز ٹھوک دی ہیں کہ فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ ریڈ ود فلاں، تو پھر یہ کریں۔ سو وہ آپ نے کنفیوژن کریٹ کی جس کی وجہ سے ساری آپ کی لڑائی آج کی نہیں ہے، پچھلے 6-8 مہینے سے چلی آ رہی ہے، قانون ویسے کا ویسے کنفیوژن ہے ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے جو علوی صاحب نے ایک تیر سے انہوں نے مختلف شکار کرنے کی کوشش کی ویری وائزلی، جو میں کہہ رہا تھا اگست سے وہ مل چکے تھے، اپنی لوائلٹیز ان کی کمپرومائز ہو چکی ہوں گی، مانے یا نہ مانے۔ سب سے بڑا سائن اس وقت آیا جب انہوں نے سروائیول کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ خان کو بھی خوش کرنا ہے، پی ٹی اے کو بھی خوش کرنا ہے، حکومت کے ساتھ بھی رہنا ہے اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی میں نے رہنا ہے۔ وہ انہوں نے کام کیا جب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت ان کے پاس بل بھیجے گئے پارلیمنٹ سے اگین اپروول کے بعد کہ آپ ان پہ سائن کریں، انہوں نے 10 دن ان کو رکھا اور نہ، اور جب 11واں دن ہوا صبح اٹھے تو انہیں رولا ڈال دے، بچے نہیں رولا ڈال دیتے کہ میری چیز گم ہوگی، مجھے پتہ نہیں ہے، گھر والوں نے بتایا نہیں ہے، میرا اسکول کا ہوم ورک تھا، میری کتاب تھی، وہ رولا ڈال دیتا ہے بچہ جب اسکول کا ٹائم ہو، جب اس وقت تاکہ اسکول کا ٹائم نکل جائے تو مجھے اسکول نہ جانا پڑے۔ یہ کام ہم بھی کرتے تھے اللہ کے فضل سے، آپ میں سے بھی بہت سارے کرتے ہوں گے۔ تو علوی صاحب نے وہی کام کیا، انہوں نے 10 دن جو آپ کا ٹائم بار تھا کہ 10 دنوں کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا تھا بل پہ، آپ نے یا اپروو کرنا ہے یا ڈس اپروو کرنا ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، سوئے رہے مزے سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو 11ویں دن جب وہ بل بن گیا ان کا حصہ، آپ نے ٹویٹ کر دیا، رولا ڈال دیا، اسی طرح میرے جیسے ایک اس کی طرح بچے کی طرح ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا جناب، میرے تو خبر میں فرشتوں کے پتہ نہیں چلا، بڑی زیادتی ہو گئے، پھر قسمیں قرآن اٹھانا شروع کر دیں، پھر انہیں آنسو بہانا شروع کر دیے۔ بعد میں انہوں نے کہا جناب میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جناب جو لوگ اب اس قانون کا وہ ہوں گے شکار ہوں گے۔ جو پوچھنا یہ تھا اب انہیں 2-4 کام کیے۔
ایک تو عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے وہ کر دیا کہ جناب کہ میں دیکھا، میں نے تو سائن نہیں کیا اس پہ، حالانکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ سائن آپ نہیں کریں گے تو بھی آپ کی اسینٹ سمجھی جائے گی. آپ کو تو یہ مطلب اس طرح کا قانون تھا جس پہ آپ کی پارٹی کو بڑے اعتراضات تھے. آپ کو تو پہلے دن آیا تھا پڑھ کے لیگل ان سے اوپینین لے کے 2-3 دنوں میں اپنا بہت بڑا نوٹ بنا کے واپس بھیجنا چاہیے تھا. آپ اگر واپس بھیج دیتے جو 8 اگست کو آپ کو آیا، آپ کو 3 دن اپنے پاس رکھتے، چوتھے دن جب پارلیمنٹ ڈیزالو ہو گئی تھی آپ پھر واپس کرتے، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ بھی نہ ہوتی، قومی اسمبلی بھی نہ ہوتی، اور دوبارہ اس بل کو اس میں پارلیمنٹ کے ایک جوائنٹ سیشن کے ذریعے اپروو بھی نہیں کروا سکتے تھے. آپ ایک ایم این اے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سارے آپ ممبر بھی رہے ہیں، آپ یہ ساری ڈیلیکیسی سمجھتے ہیں، قانون پارلیمنٹری اب لا سارے سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ تھا کہ یہ بل اگر واپس کیا تو اس کی وہ نہیں ہو سکے گی، یہ اس کو اپروو نہیں کروا سکیں گے. آپ نے پھر بھی رکھا اپنے پاس نوئنگلی کہ یہ ایک دفعہ مکمل ہو جائے. پھر آپ نے کہا جب آپ نے ٹویٹ کیا اس میں یہ نہیں کیا آپ نے کہ آپ اس کو ڈسپیوٹیڈ کرتے، آپ نے کہا کہ اب یہ وہ لوگ جن پہ قانون اپلائی کرے گا اور وہ ایک سے وکٹم بنے، میں ان سے معافی چاہتا ہوں. مطلب کہ اب آپ نے مان لیا کہ قانون بن چکا ہے. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی، وکیل یہ کہہ رہے تھے، بعد میں سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے چیلنج کیا کہ جناب صدر نے کیونکہ دستخط نہیں کیا لہٰذا قانون نہیں بنا. آپ نے بات نہیں کی، آپ نے کہا نہیں کہ جناب اب یہ قانون بن گیا، جن لوگوں میں اپلائی بنے گا میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. اور وہ آپ کے سیکریٹری کہہ رہے تھے ایوان صدر کے، نہیں جناب یہ تو ان کے دفتر پہ پڑا رہا ہے، ہمیں تو انہوں نے دیے ہی نہیں ہے. سو آپ نے ان کو، ہمارے فوجی بھائیوں کو بھی خوش کر دیا، ان کے ساتھ بھی آپ نے مطلب وہ جو چاہتے تھے کہ قانون بننے چاہیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، آرمی ایکٹ، آپ نے وہ بھی اس کو بنا دیا. آپ کو پتہ تھا ان کے ساتھ مل کے. آپ نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی والوں کے سامنے بھی آپ نے سرخرو ہو گئے. ابھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ابھی ہو رہا ہے، یہ جو اس والا، اس میں سجیشن دے رہے ہیں وہ نوئنگلی کہ آگے سے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے ان کو یہی جواب دینا ہے. ان کو پتہ ہے قانون کا کہ ڈیمارکیشن ہو رہی ہے، ڈیمارکیشن ہوتے وقت آپ یہ الیکشن اناؤنس نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے تئیں ایک انہوں نے ایشو بنا کے دیا ہے پی ٹی آئی کو. چلے ان کو بھی سمجھ آ جائے گی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ٹھیک ہے جناب کہ اس سے کون سے الیکشن ہونے والے ہیں. علوی صاحب اگر تھوڑا سا اپنی فیس سیونگ رکھنا چاہتے ہیں تو 2-4 اور کام ہمیں ان کے ساتھ فیوچر میں پڑیں گے، وہاں سے ہمیں نکال دیں گے، اس میں سے کام ہمارے نکلتے رہیں گے. سو انہوں نے بڑا سمارٹ پلے کیا ہے. لیکن جو اصل چیز ہے، جو مین علوی صاحب جو بھی کرتے رہیں، وہ ہے ان کی چیف جسٹس صاحب پہ. کہ چیف جسٹس صاحب اگر وہ 6 نومبر کی ڈیٹ کو کہتے ہیں ہاں جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صدر کی پاورز ہیں اور صدر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جناب 6 نومبر کو کریں، تو بہت بڑا میرا کا بلو ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے ہوگا. تو کیا چیف جسٹس آتے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی سچویشن میں جائیں گے؟ اسپیشلی دیر از اے بیڈ بلڈ اسٹیبلشمنٹ میں، اور ان میں جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں اسی کی وجہ سے دھرنا تھا، اس کا لبیک والے دھرنے کی ججمنٹ تھی. کیا وہ رینیو کریں گے ہاسٹیلٹیز جہاں پہ وہ آ کے رکی تھیں، وہاں پہ جنرل باجوہ جنرل فیض کے ساتھ جہاں پہ مسئلے ان کے آگے مطلب رکے کیا تھے چلتے رہے ہیں؟ تو کیا آپ اس نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نئے یا ڈی جی آئی ایس آئی یا نئے اس میں آرمی چیف جو موجودہ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اگین اس وقت تو یہ جنرل فیض تھے یا جنرل باجوہ تھے جب اس وقت یہ فیض آباد والی ججمنٹ آئی تھی. تو سو اب نئی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ، کیا ان کے ساتھ اسی طریقے کا وہ چاہیں گے کہ میرا ایک ایشو چلے اور اس نئے سرے سے میرا ان کے ساتھ کلیشز چلیں؟ ابھی انہوں نے چیف جسٹس رہنا ہے، یا وہ چاہیں گے کہ نہیں جناب ایک بڑی عام سی بات ہے، ان کے سامنے فیصلہ آتا ہے، کیس آتا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں جناب ٹھیک ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں ڈیمارکیشن از پارٹ آف دا آئین اینڈ کانسٹیٹیوشن، سو ڈیمارکیشن کے بعد الیکشن کروا لیں. وہ یہ روٹ بھی لے سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ پھر ان پہ تنقید آنا شروع ہو جائے گی. پی ٹی آئی پہلے بھی آپ کو پتہ ہے وہ ان پہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بہت ساری کمپینیں، ٹرولنگ، وہ ٹرینڈ چلاتی رہی ہے. سو وہ پھر سے شروع ہو جائیں گے کہ جناب یہ دیکھیں جناب کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہ فیصلہ دیا جس سے شریف فیملی یا دیگر لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا. جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا حدیبیہ کا جو وہ کیس تھا جن کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ بند کیا گیا تھا، اس وقت بھی یہ الزامات لگے تھے، یہ کہا گیا تھا کہ شریف فیملی کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ فائدہ دیا گیا. اب بھی وہ یہ سمجھیں گے. سو اس وقت قاضی صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کس سائڈ پہ جائیں. ایک سائڈ پہ جاتے ہیں تو بہت بڑے ٹکراؤ کا خطرہ ہے، دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں تو پھر ان پہ وہی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور قاضی صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے بولڈ ہیں، بریو ہیں، انپریڈکٹیبل ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، اور بہت سارے مطلب انیوژول ان کے کامنٹس بھی ہیں، فیصلے بھی ہیں جو مطلب عام جج جو شاید ان فیصلوں کو کرتے ہوئے وہ 10 دفعہ سوچے گا. سو ویری انٹرسٹنگ ٹائمس کہ ٹھیک ہے علوی صاحب نے ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے، ان کو میرا خیال ہے قاضی صاحب کو کہ قاضی صاحب نے اب کس سائڈ پہ جانا ہے. بہرحال ویری امپورٹنٹ ہے سر، ویری امپورٹنٹ یہ ٹائمز. بات وہی ایک الیکشن ہونے تو وہی فروری والی بات چل رہی ہے، لیکن علوی صاحب نے ان کو ایک نیریٹو دے دیا ہے کم از کم پی ٹی آئی والوں کو. ایک دفعہ پھر کچھ دن مزید اس بات پہ میرا خیال رولا پر پڑتا رہے گا، پھر کوئی نیا بات، نیا ایشو اور نئی کوئی کہانی سامنے آئے گی.